बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने चीन का 3 रोज़ा दौरा किया है और इस दौरे के दौरान उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है। वो तमाम प्रोटोकॉल जो किसी हमपल्ला रियासत के सरबराह को दिया जाता है, किसी दोस्त मुल्क को दिया जाता है, वो प्रोटोकॉल के वो तमाम मराहिल इस दौरे के दौरान महमूद अब्बास के लिए मुख्तस किए गए। फ़ौजी परेड और उसका मुआयना और जितने भी तमाम मराहिल होते हैं एक सरबराह हुकूमत के लिहाज से, वो इस दौरे के दौरान पूरे हुए और एक उनके यानी एक रियासत के सरबराह के शायान शान जो प्रोटोकॉल और जो इस्तकबाल होता है उसके तकाज़े पूरे किए गए। यहाँ तक कि मैं एक ट्वीट देख रहा था एक मगरबी मुफक्किर का जो गालिबन रशियन नजाद हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, वो कह रहे थे कि चीनी सदर ने यही तस्वीरें लगाकर जो फ़लस्तीन हैं, फ़लस्तीनी अवाम हैं, उनको एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का ट्रीट किया है उनके साथ और उनको इस तरह उनके साथ एक इस रवैये का मुजाहरा किया है। तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी कि महमूद अब्बास फ़लस्तीन से चले और चीन आए और वहाँ उन्होंने चीन के साथ दोस्ती के और ताल्लुकात के अहद व पैमा किए। चीन के सदर जी जिनपिंग ने बहुत खुले और दो टोक अल्फाज में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनके मुस्तक़बिल और उनके मुतालिबात की हिमायत की और इस अज़्म का अदा किया कि चीन फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए उनका भरपूर साथ देता रहेगा। इसी तरह फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने भी जवाबन यही कहा कि फ़लस्तीन के जो अवाम हैं वो चीन के साथ दोस्ती को आगे ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये जो दौरा है फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर का, ये ऐसे वक्त में हुआ जब चीन अपने जामे से अब ख़ासा बाहर निकल कर अब दूसरे इलाकों में अपना एक असर रसूख बढ़ा रहा है और मशरिक़ वुस्ता इसका एक अहम पड़ाव है जहाँ चीन अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, सऊदी अरब के साथ कुर्बतें बढ़ा रहा है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तवील और न ख़त्म होने वाली एक मुखासमत के ख़ात्मे में चीन का अहम किरदार है और बाकी जो रीजनल प्लेयर्स हैं वहाँ उनके साथ वो चीन जो है वो अपने रवाबत गहरे कर रहा है। इस दौरे के दौरान सदर जी ने फ़लस्तीन के हवाले से 3 नकात जो एक फार्मूले के अंदाज में पेश किए, जिनमें पहला नुक्ता तो वही है कि जो फ़लस्तीनी अवाम का बुनियादी मुतालबा है कि फ़लस्तीन की एक ऐसी खुद मुख्तार रियासत कायम होनी चाहिए जिसकी सरहदें 1967 की हदूद में हों, यानी और मशरक़ी यरूशलेम इसका दारुल हुकूमत हो। इसका दूसरा नुक्ता ये है कि फ़लस्तीन की तामीर और तरक्की के लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़ना चाहिए या आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और फ़लस्तीनियों की तामीर और तरक्की में मदद के साथ साथ उनकी जो इंसानी बुनियादों पर इमदाद है उसका दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। तीसरा इनका जो नुक्ता है चाइनीज़ प्रेसिडेंट की गुफ्तगू का या फार्मूले का, वो ये है कि अमन मज़ाकरात को दुरुस्त समत में जारी रखा जाए और यरूशलेम में जो मकामात मुक़द्दसा हैं उनका जो तारीख़ी स्टेटस है उसका एहतराम किया जाना चाहिए और ना तो ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयान देने चाहिए और ना इक़दामात उठाने चाहिए कि जिससे पीस प्रोसेस जो है वो डीरेल हो। और उन्होंने ये भी इस तीसरे नुक्ते में कहा एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ इसराइल और फ़लस्तीन जो है वो बकाए बाहमी के साथ रहें और चीन इस माहौल को बनाने में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ये वही सालसी की जो पेशकश है जो पहले भी चीन की तरफ से दोहराई जाती रही है। एक बार फिर उन्होंने फ़लस्तीनी सदर के दौरे के मौका पर इसका अदा किया है। अब ये बड़ी अहम बात है कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो मशरिक़ वुस्ता का एक देरीना मसला है और वो इस वक्त उस मसले में जो अमेरिका की सोच है, अमेरिका की हिकमत अमली है, वही गालिब रही है। यानी ये मसला ताज बरतानिया के दौर में पैदा हुआ, दूसरी जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, ये यानी एक चंगारी सुलगती रही और एक मसला पैदा होता रहा
اور جب برطانیہ کا سورج غروب ہوا تو امریکہ نے جب ریپلیس کیا تو یہ مسئلہ اس کو ورثے میں ملا، تو پھر امریکہ نے اس کو ایک اپنے انداز میں اور سٹائل میں آگے بڑھایا یا حل کیا، جس میں فلسطینیوں کے مطالبات کی، ان کے رجحانات کی، ان کی تہذیب، تاریخ اور ثقافت کی کے لیے سپیس بہت کم تھی۔ یہاں جو ساری ناز برداریاں اور ساری جو مہربانیاں تھیں وہ اسرائیل کے لیے مختص تھیں، اور 75 برس اسی پالیسی کے تحت گزر گئے، جس میں فلسطین ایک دائرے سے نقطہ اور اسرائیل ایک نقطے سے دائرہ بن کر رہ گیا۔ یوں فلسطین پر جو سٹیٹس کو وہاں اس ریجن میں قائم ہوا، اس میں بالکل جلیل علی کے اس شعر کے مصداق تھا کہ اپنے دیے کو چاند بنانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا مجھے، یعنی کہ مڈل ایسٹ میں کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا ملک ابھرنے نہ پائے کہ جو اسرائیل کے لیے چیلنج ہو، اور یہ اسرائیل کی بنیادی طور پر اس کی سیکیورٹی کا ایک انتظام تھا، جس میں فلسطینیوں کو بہت چھوٹا اور محدود کیا جاتا رہا۔ اب یہاں چونکہ چین نے ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور وہ اپنے عزائم میں، ارادوں میں کسی طور بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اب وہ پوری طرح آمادہ فساد اور آمادہ جنگ بھی ہے مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، کیونکہ امریکہ اس کو کنٹین کرنے، محدود کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ تو فلسطین کے صدر کا اس انداز سے استقبال یہ بتا رہا ہے کہ چین اب آگے بڑھ کر وہ سٹیٹس کو توڑنا چاہتا ہے کہ جو 75 برس سے امریکہ نے قائم کر رکھا ہے۔ اس نے فلسطینیوں کے ساتھ بالآخر براہ راست معاملات طے کیے، حالانکہ فلسطینی ابھی ایک آزاد اور خود مختار ریاست نہیں ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق۔ وہ ایک اتھارٹی ہے جو ایک معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ تو یہاں یہ وہ نقطہ ہے کہ فلسطین ہی کی طرح ایک ایسا مسئلہ جو ہمارا ہے اس ساؤتھ ایشیا میں، کہ جو اتنا ہی دیرینہ ہے اور اسی طرح تاج برطانیہ کا پیدا کردہ ہے، اور تاج برطانیہ نے کو جب امریکہ نے ریپلیس کیا تو پھر امریکہ نے اس خطے میں طاقت کا توازن رکھنے کے لیے اس معاملے کو، یعنی کشمیر کے مسئلے میں اپنا ایک کردار ادا کرنا شروع کیا، لیکن وہ کردار صرف اس حد تک تھا کہ ایک سٹیٹس کو برقرار رہے، اور جب بھی موقع ملا امریکہ نے اسے بالکل مشرق وسطیٰ کے اسی مسئلے کی طرح بھارت کے زاویہ نگاہ سے حل کرنے یا اس پر پردہ پوشی کرنے کی ایک حکمت عملی اختیار کی۔ اس سسٹم کو اس دور میں بھی چین نے اس سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی تھی، بالخصوص 1962 کی چین بھارت جنگ کے بعد چین نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ کشمیری عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ کرے، اور کشمیریوں کو وہ اس حد تک وہ ان کو اپلفٹ کرے، ان کو مضبوط کرے کہ وہ بھارت کے ساتھ پیچا لڑانے کی پوزیشن میں رہیں، اور اپنے مسئلے کو زوردار انداز میں پیش کرنے کی پوزیشن میں رہیں۔ 1962 کی جنگ میں چینی حکومت نے اور چین نے پاکستان کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ کشمیر میں پیش قدمی کریں تو چین اس محاذ پر بھی پاکستان کا ساتھ دے گا اور آگے بڑھنے میں پاکستان کو مدد دے گا۔ لیکن امریکہ نے جب یہ دیکھا تو وہ دوڑے آئے اور انہوں نے پاکستان کو روکا اور کہا کہ وہ یہ مسئلہ حل کرائیں گے، اس لیے پاکستان چین کا ساتھ نہ دے اور بھارت کے لیے کوئی دوسرے محاذ کی مشکل کھڑی نہ کرے۔ اس کے بعد 1964 میں پھر چین نے یعنی یہ وہ زمانہ تھا ایوب خان کا کہ جب چین یہ چاہتا تھا کہ کشمیر ایک فلسطین طرز کی ہی ایک تحریک بنے، اور اسی دور میں پاکستان میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے نے کشمیر کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو ایک انقلابی اور خود مختار حکومت کے طور پر تسلیم کروانے کا نظریہ پیش کیا، جس کے پھر کشمیری جو آنر تھے وہ کے ایچ خورشید جو مرحوم تھے، جو آزاد کشمیر کے صدر اور قائد اعظم کے سابق سیکرٹری رہ چکے تھے، لیکن یہ بیل منڈی نہ چڑھ سکی اور آزاد کشمیر حکومت کا سٹیٹس بلند نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ جو آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، جسٹس عبد المجید ملک، انہوں نے اپنی سوانح حیات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اکتوبر 1964 میں چین کے وزیر خارجہ لیو شاؤ جی
پاکستان آئے اور 1962 کی جنگ کے اثرات اس وقت پوری طرح موجود تھے۔ چین کچھ کرنا چاہتا تھا، مہم جوئی چاہتا تھا انڈیا کے خلاف اور کشمیریوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور چینی وزیر خارجہ نے آزاد کشمیر کے لیڈروں کے ساتھ ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ملاقات ہوئی، اس میں سے کچھ ناپسندیدہ نام جو ہے وہ نکال دیے گئے۔ سردار محمد عبدالقیوم خان آزاد کشمیر کی نمائندگی کر رہے تھے اور پیر مقبول گیلانی مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی جب چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور تفصیلی بات چیت ہوئی، ایک منصوبے پر بات ہوئی، تو چینی وزیر خارجہ نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں ایسے نوجوان دیں جنہیں ہم گوریلا جنگ کی تربیت دیں، مرحلہ وار انہیں واپس بھیجیں، اور تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ تو آزاد کشمیر کی قیادت نے اور کشمیری قیادت نے انہیں کہا کہ یہ تجویز انہیں حکومت پاکستان کو دینی چاہیے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ حکومت پاکستان کے دائرہ اختیار میں ہے۔ جس پر اس کتاب کے جو مصنف ہیں ملک صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ اس پر چینی وزیر خارجہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ تحریک تو یہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی ہے، اور لیکن اس کے لیے کو آگے بڑھانے چلانے اور حکمت عملی کے لیے حکومت پاکستان کی اجازت کیوں ضروری ہے۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ جس میں پھر چین جو ہے، چین کی یہ کوششیں جو ایک سٹیٹس کو قائم کیا گیا تھا اس کو توڑنے کی کامیاب نہیں ہو سکیں، کیونکہ چین کا اس میں ایک اپنا غصہ تھا، ایک رد عمل تھا۔ لیکن بہرحال پاکستان چونکہ امریکہ کے کھونٹے کے ساتھ بندھ گیا تھا اور 75 سال سے بندھا ہوا ہے، اس لیے کوئی کشمیر پر کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کشمیر کے عوام سی پیک سے براہ راست فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی گہری اور معنی خیز بات تھی، اور چین کے ساتھ کشمیریوں کے براہ راست رابطے کی خواہش کی آئینہ دار تھی۔ اسی طرح ایک بار پھر جو حال ہی میں پاکستان لٹریری جو میلہ ہوا ہے، اس میں کشمیر کے آزاد کشمیر کے لیڈروں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک بار پھر یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ آزاد کشمیر کو ایک نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ یعنی یہ وہ اس پرانے موقف کی طرف مراجعت ہے، اور اس موقف کی طرف یہ لوٹ جانے کی ایک خواہش اور کوشش کی آئینہ دار ہے۔ یہ وہ کوششیں ہیں کہ جنہیں چین کی حمایت حاصل تھی، اور متوازی انداز میں چین اس پالیسی کو آگے بڑھا رہا تھا۔ اب جو حالات لگتے ہیں کہ 75 سال کا عرصہ پاکستان کو امریکہ کے کھونٹے کے ساتھ بندھے ہوئے گزر گیا، لیکن اس میں کشمیر پر عملی پیش رفت تو کچھ بھی نہیں ہوئی، بلکہ کشمیر پر پاکستان کا کیس، پاکستان کا جو کی پوزیشن جو ہے، عملی پوزیشن، وہ ہمیشہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور 5 اگست 2019 کے بعد تو بالکل ہی کشمیر پالیسی کی جو قالین ہے اس کو لپیٹ دیا گیا ہے بھارت کی طرف سے۔ لیکن بہرحال جو حقیقتیں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، کیونکہ اس کے بعد چین ذرا کھل کر سامنے آیا، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر دوبارہ اس 75 سالہ سٹیٹس کو توڑنے اور چین کے ساتھ ابھرتی ہوئی طاقت کے ساتھ براہ راست تعلقات قائم کرنے کی ایک خواہش کی ایک دبی ہوئی چنگاری موجود ہے، لیکن شاید ابھی حالات اور واقعات اس کی اجازت نہیں دے رہے کہ اس چنگاری کو ایک شعلے میں بدلا جائے۔ کچھ خوف کی فضا ہے، کچھ مصلحت کی فضا ہے، کچھ ایسی اتنی فائلیں کشمیری لیڈروں کی بنی ہوئی ہیں کہ وہ ایک حریت فکر کا اظہار نہیں کر سکتے، اور بدلے ہوئے حالات میں بدلی ہوئی پالیسی کا وہ کے لیے وہ نہ کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں ہیں، اور نہ وہ یہ رائے دے سکتے ہیں، کیونکہ ان پر اتنا بوجھ لاد دیا گیا ہے بڑے مفاہمانہ انداز سے کہ اتنے اوبلائزڈ ہیں وہ کہ وہ کوئی حق اور سچ کی بات اس معاملے میں نہیں کر سکتے، انصاف کی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر پاکستان اگلے 75 برس کے لیے بھی اسی کھونٹے سے بندھا رہتا ہے اور اسی پالیسی کو ٹو کرتا ہے، تو پھر اس میں کوئی کشمیریوں کے لیے کم از کم کوئی خوشخبری نہیں ہے، گو کہ فلسطین کے لوگوں نے اپنے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اس دورے سے لگتا ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اور ان کی کم از کم جو مشکلات کے دوران ان کے لیے کوئی نئی راہیں کھلنے کے آثار اور امکانات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک 75 سال کا سٹیٹس کو توڑتے ہوئے انہوں نے براہ راست ایک ابھرتی ہوئی ایک طاقت کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے کا ایک راستہ چنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔